तफ़हीम मीर और शम्सुर रहमान फारूकी। शम्सुर रहमान फारूकी ने शेर शुरंगेज़ के दिबाचों की शक्ल में तफ़हीम मीर की जो एहसास फराहम की है, उसने हमें अपने क्लासिकी सरमाए पर फ़ख्र करना सिखाया। इन दिबाचों के तवस्सुत से शायरी की अदबी और तहज़ीबी रवायत की बादियात की गई। जब ये बातें अदबी माशरे का बाकायदा हिस्सा थीं तो बहुत से पहलू वजाहत तलब नहीं थे, मगर जब पहली जैसी सूरत हाल नहीं रही और अदब के फ़नी सरोकार के बजाय उसके समाजी सरोकार पर जोर दिया गया, तो ऐसी सूरत में अपनी ही अदबी सरमाए के लिए बहुत सी बातें वजाहत तलब हो गई, जिनमें क्लासिकी शायरी की बाद अहम असनाफ भी आ गई। इसीलिए फारूकी ने तफ़हीम मीर से पहले क्लासिकी शायरी की तफ़हीम के लिए जो बुनियादी मसाइल थे, उन्हें पूरी तफसील के साथ अपने मुताले का हिस्सा बनाया। शम्सुर रहमान फारूकी ने तफ़हीम मीर से पहले जिन मबाहिस को कायम किया, उनमें खुदाए सुखन मीर की गालिब की मीरी और इंसानी ताल्लुकात की शायरी के उन्वान से फ़िक्र अंगेज़ तहरीरों के अलावा मीर की ज़बान, रोज़मर्रा या इस्तिआरा से मुतल्लिक़ तवील बहस की गई है। इस मुताले के बाद नताइज बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हैं, यानी ये कि मीर किसी लफ्ज़ से घबराते नहीं, बल्कि वो ज़बान के साथ आज़ादी कसरत से रवा रखते। और यही वजह है कि वो दूर दराज के नामानूस शायरी की ज़बान के लिए लफ्ज़ ही नहीं बल्कि अवामी लफ्ज़ भी कसरत से इस्तेमाल करते हैं। एक बात फारूकी साहब ने यह भी लिखी है कि मीर की ज़्यादातर तख्लीकी तराकीब फ़ारसी के मुरव्वज और मुस्तकिल मुहावरे पर मबनी नहीं है। इसके अलावा मानी और उसके मुतल्लक़ात पर रोशनी डालते हुए तीसरी जिल्द में उन्होंने उन उसूलों का भी जिक्र किया है जिनसे क्लासिकी शेरियात मुरतब की जा सकती है। इसी के तहत उन्होंने रब्त, रवानी, मुनासिबत, चुस्ती, बंदिश, इस्तिआरा, नाज़ो ख्याली, ख्यालबंदी और दीगर चीज़ों पर मुफस्सल बहस की है, बल्कि मीर के अशार से बाद नताइज भी बरामद किए हैं। यही वो मबाहिस हैं जहाँ शम्सुर रहमान फारूकी सबसे मुनफरिद नज़र आते हैं। इसके मुताले से ये बात वाज़ेह होती है कि उनके यहाँ फ़न पारे के हुस्न को उससे कहीं ज़्यादा उसकी तश्कील और साख्त की अहमियत है। फारूकी साहब ये भी देखते हैं कि कलाम में मानी किस तरह और कितनी तरह के पैदा होते हैं, और इसीलिए वो मज़मून को ज़्यादा अहमियत देते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कारी की तरबियत के लिए शेरी मज़्न में अलामात वक्त का एहतमाम न किया जाए। शेर शुरंगेज़ में इनका ख़ास इंतज़ाम रखा गया है। यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि फारूकी साहब से पहले अशार मीर की बाकायदा शरह या तफ़हीम शायद ही किसी ने की हो। शम्सुर रहमान फारूकी को इस बात में अव्वलियत हासिल है। ये बात तो सबके जहन में होगी है कि फारूकी ने मीर की शरह के बजाय उनकी तफ़हीम का काम किया है। मीर से पहले गालिब, मोमिन, ज़ौक़, फ़ानी, इक़बाल और बाद दीगर शुरा के अशार की शरह की गई है। इनमें सबसे ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब की, हाली, शौकत मेरठी, सैयद नज़्म तबतबाई, बेखुद मुहानी, हसरत मुहानी वगैरह ने उनके कलाम की तशरीह की है। लेकिन शारहीन की उम्मी तवज्जो शुरा के कलाम की तशरीह तक महदूद रही है। मिर्ज़ा गालिब के कलाम का तशरीह, मिर्ज़ा गालिब जिनके कलाम की तशरीह का काम सबसे ज़्यादा हुआ, बेशतर शारहीन ने महज तशरीह शेर का फरीदा अंजाम दिया। उनमें से बाज़ ने गालिब की मुश्किल पसंदी वगैरह के कुछ नकात ज़रूर पेश किए, कहीं कहीं लोगवी, लफ्ज़ी और मानवी पेचीदगियों पर भी रोशनी डाली, लेकिन दायरा कार गालिब तक ही महदूद रहा। इक़बाल का भी तकरीबन यही हाल है। इक़बाल के बाद फ़लसफ़ों के बयान में मजहबी और तहज़ीबी हवालों से इस्तिफ़ादा तो किया गया है, लेकिन उनकी शायरी को किसी बड़े तनाजुर में नहीं देखा गया है और न उनके हवाले से कोई फ़नी बहस ही की गई है। शम्सुर रहमान फारूकी ने कलाम मीर की तफ़हीम का बाकायदा एक हदफ मुकर्रर किया और उसके कुछ वसूल तय किए। ये 5 वसूल थे। उनमें जो सबसे अहम वसूल था वो ये कि मीर की ग़ज़लियात का एक ऐसा मियारी इंतखाब जो दुनिया की बेहतरीन शायरी के सामने बेझिझक रखा जा सके और जो मीर का नुमाइंदा इंतखाब भी हो। इसी में ये भी लिखा है कि मीर मशरक़ी और मग़रिबी शेरियात की रोशनी में मीर के अशार का तज्ज़िया, तशरीह, ताबीर और मुहाकमा, और मीर की ज़बान के बारे में हस्ब ज़रूरत उनका बयान। इन निकात की ज़रूरत यूँ भी है कि मीर के बारे में हमारे यहाँ अमूमन, हमारे अदबी माशरे में अमूमन बहुत सी गलतफ़हमियाँ पूरे आम की तरह राइज थीं। उनमें सबसे ज़्यादा ये बात मशहूर थी कि मीर दर्द व गम के शायर हैं, उनके कलाम में इसके सिवा कुछ भी नहीं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात ने इस गलतफ़हमी को ज़्यादा ही शोहरत दी।
شمس الرحمان فاروقی کے پیش نظر شعر و شورانگیز کے توسط سے میر کا ایک ایسا جامع انتخاب پیش کرنا تھا جس سے طالب علم میر کے پورے شعری مرتبے اور کردار سے واقف ہو سکے۔ یہاں میر کے جن اشعار کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے اسی عام تصور کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ فاروقی نے ہر طرح کے اشعار کا انتخاب کیا ہے جس کے نتیجے میں درد و غم والی وہ تصویر نہیں بن سکی جیسا کہ آب حیات اور مولوی عبدالحق کے انتخاب سے سامنے آتی ہے۔ پہلی جلد میں شعر و شورانگیز کے تحت انہوں نے آہنگ کی پیچیدگی، کلام کی روانی اور شور انگیزی وغیرہ پر جو بحث کی ہے اس میں تفہیم میر کے سلسلے کے بعد مسائل کی طرف اشارہ کیے گئے ہیں۔ ایک اہم بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ آہنگ کی پیچیدگی کے اعتبار سے صرف غالب میر کے ہم پلہ ہیں، جبکہ کلام میں روانی کے اعتبار سے میر انیس اور اقبال کے علاوہ کوئی دوسرا ہم پلہ نہیں ہے۔ سودا، غالب، ذوق، مومن، قائم، میر عبدالحی تاباں، ناسخ اور آتش کی روانی اور آہنگ پر بحث کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تمام کلاسیکی شعراء کے آہنگ میں بعض اقدار مشترک ہیں، فرق صرف کم و بیش کا ہے، لیکن میر کے بارے میں فاروقی کا اصرار ہے کہ ان کا لہجہ نرم اور مدھم نہیں ہے بلکہ بلند اور گنجیلا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میر کے ہاں تخاطب کے بے شمار رنگ اور مکالمے کے بہت سے طریقے ہیں، یعنی ان کے ہاں بو قلمونی بہت زیادہ ہے۔ ایسے شاعر کو کسی ایک لہجے اور انداز میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے کی حتمی بات انہوں نے یہ لکھی کہ اس کا ثبوت اصلاً تو اسی وقت مل سکتا ہے جب میر کے کلام بریکٹ میں ہے کہ نہ کہ نمونۂ کلام یا انتخاب کلام کے ساتھ وقت گزارا جائے، بلکہ ان کے اشعار بآواز بلند طرح طرح کی ادائیگی میں پڑھے جائیں۔ اقتباس ختم۔ جب تک کلام میر کی قرائت درست نہیں ہوگی اس وقت تک معنی کی رسائی کیوں کر ممکن ہے۔ میر کا شعر ہے کہ گفتگو ناقصوں سے ہے ورنہ میر جی بھی کمال رکھتے ہیں۔ میر کی تفہیم میں شمس الرحمان فاروقی نے محض تشریحی عمل سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ اس میں تشریح کے علاوہ تعبیر اور محاکمے کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اصلاً کتاب کا سب سے اہم حصہ یہ قرار دیا جا سکتا ہے، مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شعر و شورانگیز کے دیگر اس سے کمزور ہے۔ چونکہ تشریح عام ہے اور اس کا طریقہ کار بھی ہمیں معلوم ہے، اس لیے یہاں اس سے صرف نظر کر کے تعبیر کی ایک مثال، یہ مثال بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ بہت مشہور شعر ہے میر کا کہ کہا میں نے کتنا ہے دل کا سبا، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اس شعر کی تفہیم میں تعبیر کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں تھی اور تعبیر زبان و بیان کی جملہ خوبیوں کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے۔ بالعموم اس قدر شرح و بسط کے ساتھ اور دیگر فنی رموز و نکات کے ساتھ اشعار کی تفہیم کا مرحلہ کم ہی لوگ طے کرتے ہیں۔ شعر شورانگیز کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ فاروقی کے ہاں تفہیم کا معاملہ ایک ہرا نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں اس طرح کے کئی طریقے ملتے ہیں۔ مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ایک طرف جہاں وہ تشریح و تعبیر اور محاکمے کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو دوسری طرف ایسے بے شمار اشعار ملیں گے جہاں وہ مفہوم پر اس قدر زور نہیں دیتے بلکہ شعر کی ساخت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، یعنی شعر کس طرح بنا ہے، شعر کی فنی خوبی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے بطور مثال کی دہر میں میر طرفہ مقتل ہے، جو ہے سو کوئی دم کو فیصل ہے۔ یہ واضح ہے کہ فاروقی نے میر کے انتخاب میں اس بات پر زیادہ توجہ دی ہے کہ اس میں ہر طرح کا رنگ نمایاں ہو سکے، اور اسی لیے اس میں بہت سے ایسے اشعار ہیں جنہیں میر کے کسی بھی انتخاب میں جگہ نہیں ملی ہے۔ درج بالا شعر بھی اسی طرح کا ہے۔ فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ شعر میں بظاہر کچھ نہیں، لیکن لفظ فیصل پر غور کریں تو معنی کی ایک دنیا نظر آتی ہے۔ فیصل کثیر المعانی لفظ ہے اور فی الحال اس کے مندرجہ ذیل معنی ہمارے مفید مطلب ہیں۔ قاطع، قضا، میان حق و باطل، یہ شمس اللغات کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ الگ کرنا، دور دور کرنا۔ دم کا لفظ بھی دلچسپ ہے، کسی ہتھیار کی دھار کے معنی میں یہ مقتل کے ضلع کا لفظ ہے۔ یہ سب اس کے معنی ہیں۔ مؤخر الذکر معنی سے فائدہ اٹھا کر درد نے کیا خوب کہا ہے، ٹھہر جا ٹک بات کی بات ہے صبا، کوئی دم میں ہم بھی ہوا ہوتے ہیں۔ زمانے یا دنیا کو مقتل کہنا عمدہ مضمون ہے، کیونکہ یہاں ہر چیز بہرحال ختم ہوتی ہے، اور اس کی طرفگی اس بات میں ہے کہ سارے فیصلے، سارے مقاطع، سارے حساب دم کے دم میں ہو جاتے ہیں۔ مصر اولیٰ میں تخاطب عمدہ ہے کیونکہ اس میں خود کلامی کا رنگ بھی ہے اور دو شخصوں کی گفتگو کا بھی۔ دہر بھی
ہلکا سا طنز ہے اس میں، مثلا ہم یہ کہتے ہیں آپ بھی عجب آدمی ہیں، یہاں بھی زور کلام کے لیے ہے، اس کا مطلب نہیں کہ کوئی اور شخص عجب آدمی ہے اور مخاطب بھی عجب آدمی ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جو ہے کہہ کر انسانوں اور معاملات دونوں کے فیصل ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ انہوں نے اور مزید نقطے لکھے ہیں، اور ایک بات آخر میں یہ لکھی ہے کہ یہاں جو بھی ہے وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے حاکم بنتا ہے اور پھر اس کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، اقتباس ختم۔ کلام میر کے انتخاب میں اس نوع کے اشعار کم ہی سامنے آتے ہیں۔ شعر شورانگیز کی تمہید میں شمس الرحمن فاروقی نے جو مقصود مقرر کیے ہیں اس میں تیسرا نمبر اشعار کی تفہیم، تشریح، تعبیر اور محاکمے کا ہے، جس کا گزشتہ سطور میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ چونکہ تفہیم میر کے سلسلے میں فاروقی کی یہاں ایک واضح شکل تھی، اور اسی لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے کوئی نقطہ بیان سے رہ نہ جائے۔ اس کے باوجود ان کا خیال ہے کہ بہت کچھ بیان کرنے کے بعد بھی شاید ابھی کچھ بیان کرنا باقی رہ گیا ہے۔ تفہیم شعر کے کئی مراحل ہیں، الفاظ کے معنی و مفہوم کے علاوہ شعر میں بیان و معنی کی جو مختلف جہتیں ہیں اس پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے، لیکن فاروقی نے بہت سے مقامات پر شعر کی تشریح کے بجائے اس نوع کی خوبیوں یعنی صنعتوں کے توسط سے شعر کو واضح کیا ہے، اور اس میں بھی وضاحت سے کہیں زیادہ بندش الفاظ، رعایت، مناسبت اور دیگر فنی نکات پر روشنی ڈالی ہے۔ عموماً اس نوع کی تفہیم یا تشریح سے ہمارا واسطہ نہیں پڑتا۔ میر کا شعر ہے: گل شرم سے بہہ جائے گا گلشن میں ہو کر آپ سا، گل شرم سے بہہ جائے گا گلشن میں ہو کر آپ سا، برقعے سے گرد نکلا کہیں چہرہ تیرا مہتاب سا۔ فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ گل، شرم، آپ، چہرہ مہتاب میں مناسبت ہے۔ چہرہ اور آپ کی مناسبت پہلی نظر میں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن آپ بمانی چمک کا خیال رہے تو مناسبت کھل جاتی ہے۔ گلشن اور آپ میں بھی مناسبت ہے، لیکن ذرا دور کی۔ گلشن پانی کے ذریعے ہرا بھرا ہوتا ہے۔ چہرہ تیرا مہتاب سا کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ تیرا چہرہ جو چاند کی طرح ہے، اور دوسرے یہ کہ تیرا چہرہ برقعے سے اس طرح نکلے جس طرح بادل سے چاند نکلتا ہے۔ مہتاب اور بہہ جانا میں مزید لطف یہ ہے کہ چاند کے اثر سے سمندر میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے چاند سا چہرہ برآمد ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ پھول جو شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا، اس سیلاب میں یعنی اپنے ہی پانی کے سیلاب میں بہہ گیا۔ جلد اول صفحہ 270-71۔ شعر شورانگیز میں تفہیم میر کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں تشریح یا تعبیر میر کے اشعار کی گئی ہے، لیکن شعر کے مضمون یا اس کے معنی کے بیان میں جدید و قدیم بہت سے شعراء کا حوالہ بھی آ گیا ہے، کہیں تعریف و توصیف کے انداز میں تو کہیں کسی دوسرے پہلو سے۔ یہ بات بہرحال قابل غور ہے کہ اکثر زیر بحث شعر کے دوران کسی نہ کسی شاعر کی کوئی مثال، بلکہ بہت سے مقامات پر خود میر کے دوسرے دواوین سے یا اس مضمون کے دوسرے اشعار یا اس لفظ کی کوئی دوسری مثال فاروقی صاحب نے پیش کی ہے۔ جیسے پیدا ہے کہ پنہاں تھی آتش نفسی میری، پیدا ہے کہ پنہاں تھی آتش نفسی میری، میں ضبط نہ کرتا تو سب شہر یہ جل جاتا۔ اب تضاد وغیرہ جو لکھا ہے، لیکن یہاں پر اس کو میں چھوڑتا ہوں کہ اس شعر کے مضمون کا ایک پہلو شہریار نے بہت اچھا نظم کیا ہے۔ اے شہر تیرا نام و نشاں بھی نہیں ہوتا، جو حادثے ہونے تھے اگر ہو گئے ہوتے۔ اب اسی تناظر میں اصغر علی خان نسیم دہلوی کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس مضمون کو بہت پست کر کے لکھا ہے۔ خوف خدا تھا ورنہ زمانے کو پھونکتا، میں کرتے کرتے آہے شرر بار رہ گیا۔ فراق، آتش اور بہت سے شعراء کی ایسی مثالیں ہیں جہاں انہوں نے اس طرح کا اشعار کا ذکر کیا۔ فراق کے بارے میں تو کئی جگہ لکھا ہے کہ حسب معمول فراق نے اس شعر کا قیمہ کر دیا، یا اس مضمون کو بگاڑ دیا، اس مضمون کو یہ کر دیا۔ جن لوگوں نے، اب میں آخر کا حصہ 5-7 لائنیں ہیں کہ جن لوگوں نے میر کے کلام کا باضابطہ مطالعہ کیا ہے اور آب حیات اور مولوی عبدالحق کے انتخاب کو بھی غور سے دیکھا ہے، ان کے لیے شعر شورانگیز ایک حیرت انگیز کتاب ہے، کیونکہ اس میں فاروقی نے کسی ایک جہت یا پہلے سے بنے بنائے فارمولے کے تحت میر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ جگہ جگہ میر کے اشعار کی شرح کرتے ہوئے ایسے پہلوؤں کو روشن کیا ہے کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میر کے اشعار سے فاروقی نے بہت سے وہ معنی نکالے ہیں جو ان شعروں میں نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی فاروقی نے شعر شورانگیز کے مفصل دیباچے میں دلائل کے ساتھ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میر کے اشعار سے جو معنی نکالے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم کس بنا پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معنی میر کے ذہن میں نہیں تھے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ شعر سے وہی معنی برآمد کیے جا سکتے ہیں جو اس شعر میں موجود ہوں گے۔ اس روشنی میں دیکھا جائے تو شعر شورانگیز کی صورت میں میر کے کلام کی تفہیم ایسا غیر معمولی تنقیدی کارنامہ ہے جس کی کوئی دوسری مثال دور دور تک نظر نہیں آتی۔